اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمدللہ کہ مجھے خدا تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی کہ آج میں آپ کے درمیان اس خطبے کے لیے کھڑا ہوں۔ اس سفر کا آغاز لطف الرحمان صاحب کی اس تجویز سے تھا کہ اگر میں وقت نکال سکوں تو الاسکا کا سفر اس سال کے لیے ایک اچھی تفریح ہوگی، چونکہ مجھے سیر و سیاحت کا شوق بھی ہے اور پہلے ناروے میں بھی جو سب سے شمال میں واقع ان کی نوک نکلی ہوئی ہے وہاں تک پہنچ کر وہاں بھی نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق ملی تھی۔ تو اس خیال سے کہ یہاں بھی الاسکا میں جو سب سے زیادہ آخری شمالی حصہ ہے
जुमा वहीं आएगा और हमें खुदा ताला के फजल से वहाँ भी एक जुमा पढ़ने की तौफीक मिलेगी। मैं बहुत खुशी से इस तजवीज़ को मंजूर कर लिया। ख्याल था कि मैं सब बच्चों को साथ लेकर सफ़र करूं, मगर कुछ बच्चों को बाज़ वीज़े की दिक्कतों की वजह से पीछे रहना पड़ा, मगर उम्मीद है इंशाअल्लाह जो बच्चे मेरे साथ हैं उनके साथ भी काफ़ी खुशगवार सफ़र गुजरेगा। यहाँ जो आज का जुमा है इसमें मैं कुछ ताख़ीर से पहुँचा हूँ, यानी 10 मिनट तक के लगभग ताख़ीर से। ये ताख़ीर अंदाज़े की गलती नहीं बल्कि अंदाज़े की बेयकीनी होने की वजह से है, क्योंकि अंदाज़ा अमीर साहब का दुरुस्त था कि 20 मिनट का रास्ता है, मगर आज रास्ते में कुछ ऐसी रोकें थीं जिनकी वजह से निस्बतन लंबा सफ़र इख्तियार करना पड़ा और ये 10 मिनट ज़ायद उसकी वजह से लगे हैं। इसलिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ इस ताख़ीर की वजह से। अब मैं असल मज़मून की तरफ आता हूँ। आज सबसे पहले सबसे बड़ी खुशखबरी गैम्बिया से आई है। आज सुबह जुमे से पहले गैम्बिया के अमीर साहब ने एक फैक्स भेजी है जो इस मुबाहले को बिल आखिर इख्तिताम तक पहुँचाती है, और इसके बाद अब जमातों को किसी किस्म की तरद्दुद फ़िक्र की या हुकूमत गैम्बिया की तनक़ीद की ज़रूरत नहीं। अब ये तनक़ीद बदअख़लाक़ी होगी। कल रात को सदर गैम्बिया इज़्ज़त माब सदर गैम्बिया ने पूरी कैबिनेट का इजलास बुलाया और वहाँ जमात का मामला रखा। तमाम कैबिनेट में, जिसमें वज़ीर मजहबी अमूर और दाखिला बोजिंग साहब भी शामिल हैं, उन्होंने मुत्तफ़क़ा तौर पर कुछ फ़ैसले किए हैं। अव्वल ये फ़ैसला कि आइंदा से गैम्बिया में जमात अहमदिया के ख़िलाफ़ किसी शख्स को, ख़्वाह वो नुमाइंदा हुकूमत का हो या अपनी ज़ात में कुछ कहने वाला हो, रेडियो टेलीविज़न के अलावा भी जमात के ख़िलाफ़ किसी किस्म की बेहुदा सराई की इजाज़त नहीं होगी, और जमात की इज़्ज़त और एहतराम का हर गैम्बिया के फ़र्द बशर को ख्याल रखना होगा। दूसरा फ़ैसला ये है कि हुकूमत ये अहद करती है कि जमात अहमदिया के मक़ासिद को आगे बढ़ाने के लिए जमात अहमदिया जो भी कोशिशें करेगी उसमें हुकूमत उनकी पूरी तरह मुईन और मददगार होगी। तीसरा फ़ैसला ये किया गया है कि तमाम डॉक्टर्स, तमाम स्टाफ जो इस मुल्क को छोड़ गए थे, उनको कानूनी तौर पर दोबारा इस मुल्क में पूरी शान के साथ दाखिल होने की इजाज़त है। वो जो चाहें, जिस तरह चाहें काम करें, और जमात की इन खिदमतों को जो जमात बड़ी देर से कर रही है, गैम्बिया की हुकूमत इज़्ज़त की निगाह से देखती है, और आज के बाद ये सिलसिला जो इख्तिलाफ़ात का ये कुल्लियतन बंद किया जाता है। इसी किस्म के बाद और अमूर उनके कैबिनेट के फ़ैसले में दाखिल थे जो अल्लाह ताला के फ़ज़ल से इस मुबाहले की अज़ीमुश्शान कामयाबी पर दलालत करते हैं। और अमर वाक़या ये है कि जब कोई शख्स या कुछ लोग अपने नामुनासिब रवैये में खुदा के खौफ से तब्दीली पैदा करें, और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के जिसने जिस तरह फरमाया, बावजूद इलाही ख़बरों के कि उनके ख़िलाफ़ खुदा की तक़दीर काम करेगी, ऐसे लोग जो तौबा करते हैं और अपने हालात को बदलते हैं, अल्लाह उनसे नरमी का सलूक फरमाता है। बस इस बिना पर मैं ये ऐलान करता हूँ कि तमाम दुनिया की जमातों को अब मद्देनज़र रखना चाहिए इस बात को। उन्होंने शराफत का सलूक किया है। हमारी शराफत का तक़ाज़ा ये है कि हस्बे साबिक़ गैम्बिया की हर मुमकिन मदद करें। दुनिया के हर मुल्क से जहाँ तक गैम्बिया के अवाम की खिदमत का ताल्लुक़ है, जो भी मदद मुमकिन है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसको जारी रखें इंशाअल्लाह ताला। दूसरी बात मैं कनाडा से मुतल्लिक़ कहना चाहता हूँ कि खुदा ताला के फजल के साथ कनाडा में कुछ ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ने दौलत अता फ़रमाई है जिनका मिजाज पहले ही से खिदमत दीन की तरफ माइल था, और ये जो सिलसिला है ये सब दुनिया में जारी हो चुका है, इसका सिर्फ कनाडा से ताल्लुक़ नहीं।
अमर वाक़या ये है कि कसरत के साथ अहमदियों को जो सब दुनिया में फैले पड़े हैं, अचानक ऐसे मौक़े मिल रहे हैं कि वो बड़ी बड़ी माली कंपनियां बना रहे हैं, बड़े बड़े ऐसे मौक़े उनको नसीब हैं कि वो लाखों से करोड़ों में दाखिल हो गए हैं और उनमें से किसी को समझ नहीं आ रही कि ये वाक़या क्या है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इस वाक़या में दो बातें हैं जो मैंने कुछ अरसे से महसूस करनी शुरू की। कुछ ऐसे लोग थे जिनके पास दौलतें थीं मगर जमात से उनका इखलास का ताल्लुक़ नहीं था, कुछ दिखावा पाया जाता था, वो काम करते थे। अल्लाह ताला ने उनको जैसे मक्खन से बाल निकाल के फेंक दिया जाता है, इस तरह निकाल के बाहर फेंक दिया और जमात को उसके नतीजे में जो नुकसान पहुंच सकता था, कौड़ी का भी नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि उसके बरक्स गैर मामूली तौर पर खुदा ताला ने जमात अहमदिया की माली तायद फरमाई है। ये सिलसिला कुछ अरसे से जारी है और मैं ये देख रहा हूँ कि मुझे कभी भी नए कामों के लिए जमात को गैर मामूली तौर पर कोशिश करके बीच में शामिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं हस्ब तौफीक ऐलान करता हूँ और बारिश की तरह उस ज़रूरत के लिए रुपया गिरना शुरू हो जाता है और कभी एक लम्हा के लिए भी मुझे माली फ़िक्र नहीं हुई। हालांकि जमात ने इस अरसे में बहुत बड़े बड़े मंसूबे बनाए हैं, बहुत बड़े बड़े मंसूबों पे काम करके उनको मुकम्मल किया है। खुद ये जगह जहाँ हम आज बैठे हुए हैं, इसका हासिल होना भी एक मौजज़ा है, वरना इब्तदा में ये जगह हमारे हाथ से निकल गई थी, क्योंकि इब्तदा में 8 लाख की जमात अहमदिया ने मुझसे बिड मंजूर करवाई थी और बजाय इसके कि मुझे लिखते कि कुछ ज़्यादा कर दें, उसी पे कायम बैठे रहे मुट्ठी बंद करके। नतीजा ये निकला कि हमारी बिड से बड़ी बिडें यानी और ज़्यादा पेशकशें गैरों ने की और साफ ज़ाहिर था कि अब ये जगह हमारे हाथ से निकल गई। मगर आपको बताना चाहता हूँ कि तकदीर इलाही किस तरह काम करती है। तकदीर इलाही ने ऐसा काम किया कि कुछ कानूनी सुखम पैदा हुए पहली बोली में, और उस वक्त पैदा हुए जब कि हमें मालूम हो गया था कि सब ने कितनी कितनी बोली लेनी है, और उन असकाम के नतीजे में मजबूरन उनको पहली तमाम बोली को मनसूख करना पड़ा। जब वो मनसूख हो गई तो फिर उसके बाद दोबारा बोली जब मांगी गई तो हमें पता था कि किसने क्या बोली दी है, सबको पता लग गया था। उसके बाद भी ये लोग उसी तरह बैठे रहे अकड़ के कि हमने आगे नहीं बढ़ानी। अल्लाह ताला लुत्फ़ुर साहब को जज़ा दे, उन्होंने कहा ये तुम क्या हिमाकत कर रहे हो, नज़र आ रही है सारी बोली, बढ़ाओ, मैं ज़िम्मेदार हूँ। आप इजाज़त भी लें कि मांगें, ज़रूर मांगें, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम इस रकम को पूरा ना कर सकें, इसलिए आप आगे बढ़ें और बोली दे दें। चुनांचे 8 लाख की बजाय 9 लाख की बोली दे दी गई और सारी बोलियाँ, सबसे ऊंची जो बोली थी वो 15,000 हमसे पीछे रही। तो इस तरह अल्लाह ताला ने ये जगह हमें दिलवा दी जिसके दिलवाने का, जिसके हासिल करने का बज़ाहिर कोई इम्कान नहीं था। भी रस्ते में ही लुत्फ़ुर साहब ने इस बात का भी, इस ख्वाहिश का भी इजहार किया है कि इनके अब्बा जान हमेशा कहा करते थे कि तुम्हें भी खुदा तौफीक दे कि कोई मस्जिद सारी की सारी तुम बनवाओ। तो उन्होंने कहा है कि अब मैं वादा सारी की सारी का तो भी नहीं कर सकता, या गालबन किया होगा तो मेरे कानों ने सुना नहीं, मगर उन्होंने कहा है कि मेरी दिली ख्वाहिश ज़रूर है कि अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे तो ये सारी जो बात का काम है काफ़ी बड़ा, 9 लाख दाखिल देने के बाद जब ज़मीन हमें मिल गई तो बाद में जो मस्जिद की तामीर का बड़ा काम है उसमें वो उन्होंने अपनी ज़ाती ज़्यादा से ज़्यादा शमूलियत की ख्वाहिश का इजहार किया है। अल्लाह ताला उनको तौफीक बख्शे।
یہ جو مالی اضافے ہو رہے ہیں ان کے متعلق میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ دیر پہلے جب کہ جماعت کا بجٹ ابھی چند کروڑ میں ہی تھا، میں نے جماعت کو مطلع کیا تھا کہ میں جس طرح اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور فضلوں کو دیکھ رہا ہوں، مجھے یقین ہے کہ اگلی صدی سے پہلے جماعت کا بجٹ کروڑوں کی بجائے اربوں میں ہو جائے گا۔ یہ اس وقت کہا تھا جب ابھی 20-25 کروڑ کے پھیر میں بات چل رہی تھی، اور سارا ریکارڈ میں جو موجود ہے الفضل میں۔ چنانچہ خدا کے فضل سے خدا تعالیٰ کی تقدیر پر نظر رکھتے ہوئے، یہ جانتے ہوئے کہ جب بھی کوئی بڑا ابتلا آیا ہے اس کے بعد جو انفس کی ترقی ہے اس کے ساتھ اموال میں بھی غیر معمولی ترقی ہوئی ہے۔ بعض ابتلاؤں کی میں نے نشاندہی کی، تاریخی طور پر آپ کو پڑھ کے سنائے کہ دیکھو جب پہلا ابتلا آیا تو جماعت کے چندے ہزاروں میں تھے، جب دوسرا بڑا ابتلا آیا تو لاکھوں میں تھے، جب تیسرا بڑا 74 والا ابتلا آیا تو کروڑوں میں داخل ہو گئے، اور اب جو عالمگیر سطح پر جماعت کے خلاف ایک مخالفت کا ہنگامہ اٹھا ہے، اس لیے اس کے پیش نظر مجھے یقین تھا کہ اگلی صدی سے پہلے جماعت کروڑوں کی بجائے اربوں میں داخل ہو جائے گی۔ بس جو حالات اب دکھائی دے رہے ہیں ان کے نتیجے میں یقین سے آپ کو کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ 2-3 سال کی بات ہے، آپ بھی دیکھیں گے اور میں بھی دیکھوں گا اور سب دنیا بھی دیکھے گی۔ جہاں تک جماعت احمدیہ کے کاموں کا تعلق، جماعت احمدیہ کینیڈا کے کاموں کا تعلق ہے، کچھ شکوہ بھی آپ سے کرنا ہے۔ کہتے ہیں نا خوگر ہم سے، کیا ہے وہ شعری اقبال کا تھا، چلے نہ بھی یاد آئے تو کوئی حرج نہیں۔ ہاں، خوگر ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے۔ آپ لوگوں نے بہت وعدے کیے تھے، انفرادی طور پر بھی مجھے خط لکھے اور جماعتی طور پر بھی ریزولوشن پاس کیے کہ ہم تبلیغ کے میدان میں انشاءاللہ بہت آگے قدم بڑھائیں گے۔ لیکن جو رپورٹیں مجھے مل رہی ہیں ان رپورٹوں میں ان وعدوں کے پورا کرنے کی طرف کوئی معین قدم نہیں اٹھایا جا رہا ہے، حالانکہ جو وعدے کیے گئے ہیں وہ انفرادی طور پر مشکل نہیں ہیں۔ تبلیغ کا نظام قطروں کی طرح چلتا ہے، اور قطرہ قطرہ گرنے سے بعض دفعہ بڑے بڑے سمندروں میں بھی طوفان برپا ہو جاتے ہیں۔ بس بارش قطروں کی طرح بنتی ہے، اور آسمانی فیض کی بارش بھی جو خدا تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ منسلک ہوتی ہے وہ بھی قطروں کی طرح ہوتی ہے۔ بس جتنے بندے خدا کی راہ میں اپنے خطرات پیش کریں، اس سے بہت زیادہ آسمان سے خدا تعالیٰ کے فضلوں کی بارش برسا کرتی ہے۔ یہ ایک خیالی بات نہیں، کوئی رومانی تصور نہیں، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو میں نے ہمیشہ دیکھا، اور اگر تاریخ مذہب کا مطالعہ کریں تو آپ کو اس حقیقت کے سوا اور کوئی حقیقت دکھائی نہیں دے گی۔ قطروں کا آغاز جو آسمانی رحمت کے قطرے ہیں زمین پر ہوتا ہے، بندوں سے، افراد سے بات چلتی ہے، ان کی دعائیں، ان کے دلوں کی پاک تبدیلیاں آسمان سے ابر رحمت کو کھینچ لاتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جو بے شمار دینے والا ہے وہ گنتی کا حساب چھوڑ دیتا ہے، پھر خدا تعالیٰ کے فضل سے کثرت سے آسمان سے وہ بارشیں برستی ہیں جو دنیا میں کایا پلٹ دیا کرتی ہیں، پاک تبدیلیاں پیدا کیا کرتی ہیں۔ کینیڈا کے احمدیوں کا فرض ہے کہ اس حقیقت کو جانے اور پہچانے، اور اپنی انفرادی کوشش کو، یعنی ہر فرد بشر اپنی انفرادی کوشش کو اس راہ میں ڈال دے اور دعا کر کے ڈالے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کرے کہ وہ اپنے اندر تمام ضروری پاک تبدیلیاں پیدا کرے گا۔ پانی ہے گرم؟ یہ وہ بنیادی چیز ہے جس کی طرف میں آج آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہر شخص، ہر احمدی کی خواہش تو ہے، اور یہ خواہش جیسا کہ میں نے بعض ریزولوشنز کا ذکر کیا ہے، بعض افراد کے خطوں کا ذکر کیا ہے، مجھ تک پچھلے 1 سال کے اندر مسلسل پہنچ رہی ہے۔
مگر خواہش اور خواہش کے پورا ہونے کے درمیان کچھ اقدامات ہیں جو ضرور کرنے ہوں گے۔ بہت سے انسان ہیں جن کی بڑی بڑی خواہشیں ہوتی ہیں، ہاں خدا ہمیں زمین دے، اس پر ہمیں سبززات دے، بڑے بڑے باغ بنائیں، بہت عظیم شان کوٹھیاں اور محل تعمیر کریں۔ کئی خواہشیں ہیں جو انسان سے لپٹی ہوئی ہیں، مگر وہ خواہشیں محض اس لیے تو پوری نہیں ہو جایا کرتی کہ خواہش ہے، ان کی طرف قدم بڑھانے کی ضرورت پڑتی۔ چھوڑ دو بھائی، میں کر لوں گا انتظام، فکر نہ کرو۔ ان کی طرف قدم بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور حکمت کے ساتھ۔ بہت سے لوگوں میں ذمہ دارہ صلاحیتیں نہیں ہوتی، وہ جتنی اونچی خواہشیں کریں اتنی ہی تیزی سے ان کا سارا سرمایہ برباد ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے منصوبے بناتے ہیں، سب کچھ مٹی میں ڈوب جاتا ہے اور پھر نکلتا نہیں۔ کئی تجارت کے بڑے خواہاں ہوتے ہیں اور بڑے بڑے قرضے لے کر بھی تجارتیں شروع کر دیتے ہیں، اور بالآخر گھر کا ساز و سامان بھی بیچنا پڑتا ہے۔ محض خواہش کافی نہیں، خواہش پورا کرنے کی صلاحیت کافی ضروری ہے۔ اگر خواہش پورا کرنے کی صلاحیت ہو تو 2 کوڑی سے بھی انسان اپنے کام چلا لیتا ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے ملینئرز ایسے ہیں جو نہایت معمولی کام کیا کرتے تھے اور ان میں صلاحیت موجود تھی، بس اس صلاحیت کو جب انہوں نے اپنی خواہش کے مطابق ڈھالا تو حیرت انگیز تبدیلیاں پیدا ہوئیں۔ ان کے ناموں کی تفسیر کی ضرورت نہیں، دنیا میں ان کے نام چھپے ہیں، پھیلے پڑے ہیں۔ کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، لیکن خدا تعالیٰ نے ان کی صلاحیت کو قبولیت سے نوازا اور بہت بڑے بڑے ملینئر بلکہ بلینئر ان میں سے پیدا ہو گئے۔ تو آپ اگر تبلیغ کی خواہش رکھتے ہیں، اگر آپ تبلیغ کی خواہش کے مطابق کچھ کام بھی کرتے ہیں اور پھل نہیں لگتا، پہلی بات سوچنے کے لیے ضروری ہے، کچھ ٹھہریں، اپنے نفس پہ غور کریں۔ لازماً اس لیے پھل نہیں لگتا کہ آپ میں صلاحیت نہیں ہے، اور جس صلاحیت کی میں بات کرنے لگا ہوں وہ صلاحیت پاک تبدیلی کی صلاحیت ہے۔ جب تک انسان کے اندر ایک غیر معمولی پاک تبدیلی پیدا نہ ہو، اس کی تبلیغ کی محنت اور کوششوں کو پھل نہیں لگ سکتا۔ یہ مضمون میں بار بار پہلے بھی کھول چکا ہوں، آج پھر اس مضمون کو دہرانے لگا ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کینیڈا کی سرزمین پر اس مضمون کو دہرانا لازم ہے۔ آپ سب کو مخاطب کر کے یہ باتیں سمجھا رہا ہوں۔ روحانی انقلاب پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بندے کے اندر ایک روحانی انقلاب چاہتا ہے۔ جو شخص یہ فیصلہ کرے وہ سب سے پہلے اپنے اندر ایک روحانی انقلاب پیدا کر کے دکھائے۔ اگر ایسا نہیں کرے گا تو جن لوگوں کو خدا کے راستے کی طرف بلائے گا، عملاً وہ رستہ خدا کا رستہ نہیں ہوگا، وہ ان کی ذات کا رستہ ہوگا، جو خدا سے دوری کا ایک رستہ ہے۔ یہ تفصیل میں پہلے کھول کر مثالوں سے ثابت کر چکا ہوں۔ آج میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اقتباس آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کو غور سے سنیں اور جان لیں کہ انسان کے اندر خدا کے راستے کی طرف بلانے اور خدا تعالیٰ تک پہنچانے کے لیے جو طاقتیں ہیں وہ آسمانی فضل کے ساتھ وابستہ ہیں، اور جب تک خدا کی تقدیر آپ کے اندر کوئی پاک تبدیلی نہ دیکھے، غیر معمولی طاقتیں آپ کو نصیب نہیں ہو سکتی جو دنیا کی کایا پلٹ دیا کرتی ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن شریف کی زبردست طاقتوں میں سے ایک یہ طاقت ہے کہ اس کی پیروی کرنے والے کو معجزات اور خوارق دیے جاتے ہیں۔ معجزے سے مراد یہ ہے کہ
उसकी खातिर अल्लाह ताला कई ऐसे नमूने दिखाता है जो आम दुनिया की तदबीर के नतीजे में पैदा नहीं हुआ करते। सबसे बढ़कर मोज़े हासिल करने या मोज़ों का फैज़ पाने वाला इंसान खुद जानता है। वो जानता है कि किस तरह छोटी छोटी बातों में ऐसी गैर मामूली बातें बज़ाहिर इत्तफ़ाक़न पैदा हो गई, जिन्होंने मिलकर उसके काम को ऐसी गैर मामूली ताकत बख्शी कि वो अपनी तकमील को पहुंच जाए। ऐसी मिसालें बेशुमार हैं। मैं अपनी ज़िंदगी के तजर्बे से, अपने माहौल में अहमदियों की ज़िंदगी के तजर्बे से और अक्सर उनके खतूत से ये जानता हूँ कि सबसे बड़ा मोज़े का कायल वो शख्स होता है जो ख़ुद मोज़ा देखता है, उसके गिरदो पेश मोज़ा बन रहा होता है और वो कामिल यकीन से जानता है कि ये इत्तफ़ाक़ात का नतीजा नहीं, ये तक़दीर इलाही है जो काम कर रही है। इस ज़मन में एक और लफ्ज़ है जिसको ख़वारिक़ कहते हैं। हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने ख़वारिक़ का लफ्ज़ बड़ी गहराई और हिकमत से इस्तेमाल फरमाया है। आप फरमाते हैं, रोज़मर्रा के क़वानीन में इंसान से कुछ नेकियों की तवक्को होती है। अगर उसकी नेकियां रोज़मर्रा के क़वानीन से बढ़ जाएं और हैरत अंगेज़ आम इंसान से हट कर एक अलग राह इख्तियार करें, तो अल्लाह ताला की तक़दीर भी ऐसे बंदे के लिए आम क़वानीन से हट कर एक अलग राह इख्तियार करती है और हैरत अंगेज़ वाक़यात पैदा होते हैं जिसको दुनिया समझ नहीं सकती कि क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि बज़ाहिर दुनिया के क़वानीन के मुताबिक नहीं हुआ करते। जैसे इंसानी फ़ितरत के क़वानीन से हट कर एक शख्स ने खुदा की खातिर काम किया, इसी तरह अल्लाह अपने क़वानीन से बाला और बज़ाहिर उनसे हट कर एक काम करता है। लेकिन अल्लाह ताला को अपने क़वानीन तोड़ने की ज़रूरत नहीं हुआ करती। उसके क़वानीन के दायरे हैं जो एक के बाद दूसरे दायरे इस तरह चलते हैं कि निचले दायरे वाले लोग ऊपर के दायरे के कामों को नहीं समझ सकते। और एक दूसरी बात ना समझने की यह है, यानी एक खारिक किस तरह वजूद में आता है कि उस ज़माने की साइंस के मुताबिक एक बात नामुमकिनुल वक़ू है। अगर वो बात हुई तो गोया उसने साइंस के तखमीनों को तोड़ के रख दिया और ऐसी बात होना मुमकिन ही नहीं। लेकिन 1000 साल बाद या 2000 साल बाद जब साइंसदानों की नज़र उन्हीं वाक़यात पर पड़ती है तो वो जान समझ लेते हैं और बता सकते हैं कि वो कौन से गैर मामूली वाक़यात हुए थे जिन्होंने अपने वक्त में एक एजाज़ दिखाया, ऐसा एजाज़ जो क़ानून क़ुदरत में अमूमन मुमकिन नहीं है। बहुत सी मिसालें इस वक्त हैं जो इस वक्त मेरे जहन में भी हैं, मगर मैं समझता हूँ कि खुतबा लंबा हो जाएगा, उनको मैं छोड़ता हूँ। कुछ ऐसी मिसालें हैं जो हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने ख़ुद अपने इस कलाम में दे दिए हैं। बस मैं सरे दस्त उन्हीं पर इक्तफ़ा करूँगा। फरमाते हैं कि कुरान करीम की पैरवी करने वाले को मोजज़ात और ख़वारिक़ दिए जाते हैं और वो इस कसरत से होते हैं कि दुनिया उनका मुकाबला नहीं कर सकती। चुनांचे मैं यही दावा रखता हूँ, ये दावा है हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का। चुनांचे मैं यही दावा रखता हूँ और बुलंद आवाज़ से कहता हूँ कि अगर दुनिया के तमाम मुखालिफ, क्या मशरिक़ के और क्या मग़रिब के, एक मैदान में जमा हो जाएं और निशानों और ख़वारिक़ में मुझसे मुकाबला करना चाहें, तो मैं खुदा ताला के फ़ज़ल से और तौफ़ीक़ से सब पर गालिब रहूँगा। और ये गलबा इस वजह से नहीं होगा कि मेरी रूह में कुछ ज़्यादा ताकत है, ये गलबा इस वजह से नहीं होगा कि मेरी रूह में कुछ ज़्यादा ताकत है, बल्कि इस वजह से होगा कि खुदा ने चाहा है कि उसके कलाम कुरान शरीफ की ज़बरदस्त ताकत
اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی قوت اور اعلیٰ مرتبت کا میں ثبوت دوں۔ ورنہ یہ ساری باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی اور سنت میں مذکور تاریخ کا حصہ بنی رہیں گی، اور عملاً دنیا کے سامنے ان معجزات کو ایک زندہ صورت میں دکھانے والا اور کوئی نہیں رہے گا۔ اور ہر زمانہ ایک زندہ مثال کو چاہتا ہے، ہر زمانہ چاہتا ہے کہ وہ باتیں جو ماضی میں گویا ایک افسانہ بن گئی تھیں وہ پھر حقیقت کے طور پر دنیا میں رونما ہوں، تاکہ دنیا جان لے کہ سچی باتیں ہیں، اور خدا تعالیٰ اسی طرح دنیا میں عمل دکھاتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ وجہ ہے کہ مجھے اس دور میں خدا تعالیٰ نے اس کام کے لیے چنا ہے، لیکن ساتھ ہی اپنے انکسار کی وجہ سے فرماتے ہیں میری روح میں کچھ زیادہ طاقت، یہ بات نہیں کہ میری روح میں کچھ زیادہ طاقت ہے، انکسار بھی ہے یہ اور حقیقت بھی۔ روح میں ذاتی طور پر زیادہ طاقت نہیں، لیکن روح القدس کی طاقت سے مل کر الہی منشا کے مطابق ڈھل کر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی روح میں ایک غیر معمولی طاقت تھی، اور یہ ایسی روحانی طاقت ہے جس کا آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں، آپ سب بھی دیکھ سکتے ہیں، اپنی ذات میں دیکھ سکتے ہیں، اپنے گرد و پیش اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ واقعتاً روحوں میں اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے منشا کے مطابق بعض غیر معمولی طاقتیں عطا ہوتی ہیں جو روح القدس کی سے تائید پاتی ہیں، اور طاقت رکھنے والا انسان بھی جان لیتا ہے کہ مجھ میں ایک غیر معمولی طاقت پیدا ہو چکی ہے، اور دنیا بھی اس کو دیکھتی ہے اور اس کی طاقتوں کو پہچانتی ہے۔ فرماتے ہیں خدا تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں اس کے عظیم الشان نبی اور اس کے قوی و طاقت کلام کی پیروی کرتا ہوں اور اس سے محبت رکھتا ہوں، اور وہ خدا کا کلام جس کا نام قرآن شریف ہے، جو ربانی طاقتوں کا مظہر ہے، میں اس پر ایمان لاتا ہوں، اور قرآن شریف کا یہ وعدہ ہے کہ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، اور یہ وعدہ ہے کہ ایدہم بروح منہ، اور یہ وعدہ ہے یجعل لکم فرقانہ، اس وعدہ کے موافق خدا نے یہ سب مجھے عنایت کیا ہے۔ اب یہ تین چیزیں ہیں جن کا وعدہ ہر ایک سے ہے۔ یہ خیال درست نہیں کہ صرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے وعدہ ہے، ہر فرد بشر سے اللہ تعالیٰ قرآن کی معرفت یہ وعدہ کرتا ہے، یہ تین باتیں اس پر فرض ہو جاتی ہیں، وہ ضرور ایسا کر کے دکھائے گا، اس لیے اپنی ذات کو ان وعدوں سے محروم کیوں رکھتے ہیں؟ پہلا ہے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ان کے لیے اس دنیا ہی میں خوشخبری ہے۔ بس وہ لوگ جو خدا سے تائید پاتے ہیں وہ بے یار و مددگار نہیں چھوڑے جاتے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کو اس دنیا میں وہ خوشخبریاں نہ ملیں جو بہت سے نیک کہلانے والے لوگ آخرت سے منسوب کر دیتے ہیں کہ آخرت میں ملیں گی۔ اس دنیا میں بھی خدا تعالیٰ ان کو ضرور خوشخبریاں دیتا ہے۔ اور دوسرا وعدہ یہ ہے ایدہم بروح منہ، روح القدس سے ان کی تائید ہوتی ہے۔ ایسے حالات میں وہ باتیں کہتے ہیں جو بظاہر ناممکن حالات ہوتے ہیں، مگر جو روح القدس ہے اس کی تفصیل میں یہاں جانے کی ضرورت نہیں، پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ روح القدس کی کیا حقیقت ہے، مگر جو بھی حقیقت ہے وہ ایک غیر معمولی طاقت ہے جو جب ساتھ دینا شروع کرتی ہے تو پھر کبھی نہیں چھوڑتی۔ روح القدس کی دیگر صفات میں سے ایک یہ صفت ہے۔ روح القدس اس شخص کی الہی تائید کو نہیں کہتے جو تائید بعد میں اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے یا بد نصیبی سے اس کا ساتھ چھوڑ دے۔ ایسی تائید کو اس وقت جب کہ یہ تائید ہو رہی ہو اعجازی تائید کہا جا سکتا ہے، اللہ کی طرف سے تائید کہا جا سکتا ہے،
مگر اگر وہ چھوڑ دے تو وہ تائید روح القدس کی تائید نہیں۔ کئی لوگ سمجھتے نہیں کہ عام تائید میں اور روح القدس کی تائید میں فرق کیا ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے۔ روح القدس یعنی پاکی کی روح کی تائید، یہ ایک ایسی تائید ہے جو زندگی بھر پھر کبھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ ناممکن ہے کہ روح القدس اترے اور پھر انسان کو بے یار و مددگار چھوڑ کے واپس چلا جائے۔ تیسری بات آپ فرماتے ہیں وَيَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا، تمہارے لیے فرقان بھی پیدا کرے گا، یعنی دنیا تمہارے اور تمہارے غیر کے درمیان فرق محسوس کرے گی، اور وہ الہی فرقان وہ فرق دکھا دے گا جو خدا کے بندوں اور ان میں جو خدا کے بندے نہیں بننا چاہتے ان میں ایک فرق کر کے دکھایا کرتی ہے۔ فرمایا یہ سب مجھے عنایت کیا ہے۔ اب اس کی تفصیل میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ سچے دل سے قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں ان کو یہ نشان جن کا ذکر یہ ہے ان صورتوں میں دکھائے جاتے ہیں۔ ان کو مبشر خوابیں اور الہام دیے جائیں گے، یعنی بکثرت دیے جائیں گے، ورنہ شاذ و نادر کے طور پر کسی دوسرے کو بھی کوئی سچی خواب آ سکتی ہے، مگر ایک قطرے کو ایک دریا کے ساتھ کچھ نسبت نہیں، اور ایک پیسے کو ایک خزانے سے کچھ مشابہت نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ کامل پیروی کرنے والوں کی روح القدس سے تائید کی جائے گی، یعنی ان کے فہم اور عقل کی غیب سے، ان کی فہم اور عقل کو غیب سے ایک روشنی ملے گی، اور ان کی کشفی حالت نہایت صفا کی جائے گی، ان کے کلام اور کام میں تاثیر رکھی جائے گی، اور ان کے ایمان نہایت مضبوط کیے جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ خدا ان میں اور ان کے غیر میں ایک فرق بیان رکھ دے گا۔ جو پہلے میں نے روح القدس کی علامتوں میں سے ایک بیان کی ہے، وہ اگرچہ یہاں بیان نہیں ہوئی، مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دوسرے کلام سے واضح طور پر وہی روح القدس کی تعریف فرمائی گئی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اور چونکہ یہ باتیں ابھی آپ نے سننی تھیں، جو بات نہیں سننی تھی وہ میں نے اس موضوع میں داخل کر دی کہ روح القدس کی ایک واضح علامت دیکھنے والا یہ محسوس کرے گا کہ روح القدس اسے چھوڑے گی نہیں۔ اور یہ چند باتیں جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں یہ ہیں، فہم اور عقل کو غیب سے ایک روشنی ملے گی۔ عام طور پر ایک انسان بظاہر دنیا میں بے وقوف دکھائی دیتا ہے، لیکن جب وہ تقویٰ میں ترقی کرتا ہے تو اسے روح القدس ایک ایسی عقل عطا فرماتی ہے کہ سادہ دیکھنے میں بالکل سادہ انسان ایسا کلام کرتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اور ایسے کلام کرنے والے میں نے احمدیوں میں بھی بہت دیکھے ہیں۔ ان پڑھ لوگ، زمیندار لوگ، بظاہر ان کو دنیا کے مسائل کا علم نہیں، مگر تقویٰ کی وجہ سے اور روح القدس کی وجہ سے ان کا دماغ روشن ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ جب بھی بات کرتے ہیں گہری فراست کی بات کرتے ہیں۔ فرمایا عقل کو غیب سے ایک روشنی ملے گی، ان کی کشفی حالت نہایت صاف کی جائے گی۔ کشفی حالت کے صاف کیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پر لوگ اونگ کی حالت میں جو محسوس کرتے ہیں اسے کشف سمجھ لیتے ہیں، اور ایسا تجربہ بارہا ہوا ہے، اور ایسے لوگ پھر ٹھوکر کھا کر بہت دور بھی نکل جاتے ہیں کہ وہ اپنے نفس کے خیالات کو جو اونگ کی حالت میں بعض دفعہ زبان پہ بھی جاری ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ تصویری صورت میں بھی ظاہر ہوتے ہیں، ان کو خدا کا کلام سمجھ کر وہ اس پر اتنا تکبر شروع کر دیتے ہیں کہ اگر انہیں سمجھایا جائے کہ خدا ایسے لغو کلام نہیں کیا کرتا، تمہارا وہم ہے کہ تمہیں خدا نے یہ کہا ہے، وہ انکار کر دیں گے اور کہیں نہیں ہم جانتے ہیں خدا نے ہمیں سے کلام کیا۔ لیکن وہ صاف کلام نہیں ہوتا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ باتیں جو وہ بیان کرتے ہیں وہ کبھی بھی پوری نہیں ہوتی۔ خدا کا کلام اور وہ دنیا میں پورا نہ ہو،
خدا کا کلام جو ایسا ابہام رکھتا ہو کہ کچھ سمجھ نہ آئے کہ اس کا آخر مقصد کیا ہے۔ ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے نفس کی بڑائی کا ایک نشان ہے، وہ نشان سمجھتے رہیں مگر اتنے ہی رہتے ہیں جتنے پہلے دن تھے، بلکہ بعض دفعہ آخری عمر میں اور بھی چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ کوئی ان کے کلام کو خدا کا کلام نہیں سمجھتا، وہ کلام خود نہیں بولتا، اس کے اندر طاقت نہیں کہ فرقان کے طور پر دنیا کو دکھا سکے یہ خدا کا کلام ہے۔ بس ان کے کلام میں ان کو روشنی ملتی ہے، ان کی کشفی حالت نہایت صفا کی جائے گی اور ان کے کلام اور کام میں تاثیر رکھی جائے گی اور ان کے ایمان نہایت مضبوط کیے جائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ خدا ان میں اور ان کے غیر میں ایک فرق بین رکھ دے گا، یعنی بمقابل ان کے باریک معرف کے جو ان کو دیے جائیں گے اور بمقابل ان کو ان کرامات اور خوارق کے جو ان کو عطا ہوں گی، دوسری تمام قومیں عاجز رہیں گی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ قدیم سے خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہوتا چلا آتا ہے اور اس زمانے میں ہم خود اس کے شاہد رویت ہیں۔ شاہد رویت بہت مزیدار ایک نئی ترکیب ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام نے یہاں کوائن کی ہے، یعنی اس کو بنایا ہے خود۔ یعنی رویت ایک اور چیز ہے کہ کسی چیز کو دیکھ لینا، لیکن شاہد رویت کا مطلب یہ ہے کہ بین ہی اس رویت کے سامنے کھڑے ہوں اور یہ گواہی دے سکیں کہ جیسے واقعتاً یہ واقعہ میری آنکھوں کے سامنے گزرا ہے۔ یہ تو ہم نے قرآن شریف کی اس زبردست طاقت کو بیان کیا ہے جو اپنی پیروی کرنے والوں پر اثر ڈالتی ہے، لیکن وہ دوسرے معجزات سے بھی بھرا ہوا ہے۔ اس نے اسلام کی ترقی اور شوقت اور فتح کی اس وقت خبر دی تھی جب کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے جنگلوں میں اکیلے پھرا کرتے تھے اور ان کے ساتھ بجز چند غریب اور ضعیف مسلمانوں کے اور کوئی نہ تھا۔ اور جب قیصر روم ایرانیوں کی لڑائی سے مغلوب ہو گیا اور ایران کے کسریٰ نے اس کے ملک کا ایک بڑا حصہ دبا لیا، تب بھی قرآن شریف نے بطور پیشگوئی کے یہ خبر دی کہ 9 برس کے اندر پھر قیصر روم فتح یاب ہو جائے گا اور ایران کو شکست دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ظہور میں آیا۔ اب یہ وہ معجزات ہیں اور تائیدات الہی ہیں جو خود بول رہی ہیں۔ ایسے واقعات اگر کوئی شخص دکھا سکتا ہے تو بتائے اور پیش خبریاں کرے کہ یہ واقعہ ہونے والا ہے جب اس کا نام و نشان بھی کوئی نہ ہو۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ قرآن جب بولتا ہے تو اپنے حقائق اور دلائل ساتھ رکھتا ہے، خود ثابت کرتا ہے کہ کس طرح وہ اپنے کلام میں سچا ہے۔ دوسری بات جو بہت اہم ہے، جو آج کے زمانے کے فلسفیوں اور سائنسدانوں کی محل نظر ہے، وہ یہ ہے ایسا ہی شق القمر کا عالی شان معجزہ جو خدائی ہاتھ کو دکھلا رہا ہے، قرآن شریف میں مذکور ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا اور کفار نے اس معجزے کو دیکھا۔ اس کے جواب میں یہ کہنا کہ ایسا وقوع میں آنا خلاف علم حیات ہے، یہ سراسر فضول باتیں ہیں، کیونکہ قرآن شریف تو فرماتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر وإن يروا آیة یوردوا اور یقولوا سحر مستمر، یعنی قیامت نزدیک آ گئی اور چاند پھٹ گیا اور کافروں نے یہ معجزہ دیکھا اور کہا کہ یہ پکا جادو ہے جس کا آسمان تک اثر چلا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ میرا دعویٰ نہیں بلکہ قرآن شریف تو اس کے ساتھ ان کافروں کو گواہ قرار دیتا ہے جو سخت دشمن تھے اور کفر پر ہی مرے تھے۔ یہ علم حیات کی طرف سے اس معجزے پر اعتراض کرنے والوں کے لیے ایک ایسا جواب ہے جو اس وقت بھی قوی تھا اور آج بھی قوی ہے، کیونکہ قرآن کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ دیکھو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، بلکہ اس کے ساتھ وہ کافر جو سارے ماحول میں غالب اکثریت رکھتے تھے
ان کی طرف اشارہ کر کے ایک اور پیشگوئی بھی کر دی کہ وہ یہ کہیں گے کہ یہ جادو ہے، اور ایسا جادو ہے جو مستمر ہے، یعنی اس قسم کے جادو یہ شخص محمد کر کے دکھاتا رہتا ہے۔ اب یہ جو اعجاز ہے قرآن کریم کا کہ دشمنوں کو گواہ ٹھہرایا اور ان کے گواہ ٹھہرانے کو ایک پیشگوئی کے طور پر بیان کیا، اور ان کو توفیق نہیں دی کہ اس گواہی کا انکار کر سکے۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قمر کی طرف یعنی چاند کی طرف انگلی اٹھائی تو فرمایا دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، اور فرمایا یقولو، یہ کہیں گے یہ لوگ کہ سحر مستمر، کہ جادو ہے جو ہمیشہ دکھایا جاتا ہے۔ تو یہ پیشگوئی کرنا اور مخالفین میں سے ایک کو بھی یہ توفیق نہ دینا کہ وہ یہ تائیدی گواہی نہ پیش کریں اور انکار کر دیں کہ ایسا واقعہ ہی نہیں ہوا۔ آپ فرماتے ہیں اس شہادت کے بعد کسی علم حیات رکھنے والے کے اعتراض کو کوئی بھی اہمیت باقی نہیں رہتی کہ ایسا نہیں ہوا ہوگا، یہ لازماً ہوا ہے۔ آگے فرماتے ہیں قرآن شریف تو اس کے ساتھ ان کافروں کو گواہ قرار دیتا ہے جو سخت دشمن تھے اور کفر پر ہی مرے تھے، یعنی کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ان میں سے وہ جو مسلمان ہو گئے تھے انہوں نے بعد میں اپنی نامسلمانی حالت کے وقت کی گواہی کو چھپا لیا اور یہ ظاہر کیا کہ گویا ہو گیا ہوگا یہ واقعہ اس لیے کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ فرمایا جن کی گواہی قرآن پیش کر رہا ہے ان میں سے بہت سے کفر کی حالت میں مرے ہیں، اور کفر کی حالت میں ان کا مرنا ثابت کرتا ہے کہ ایک سخت مخالف جھوٹے دشمن کی گواہی، اس سخت مخالف دشمن کی گواہی قرآن کریم کے اس معجزے کی تائید میں آخر وقت تک بولتی رہی۔ اگر شق القمر وقوع میں نہ آیا ہوتا تو مکہ کے مخالف لوگ اور جانی دشمن کیوں کر خاموش بیٹھ سکتے تھے؟ وہ بلا شبہ شور مچاتے کہ ہم پر یہ تہمت لگائی ہے، ہم نے تو چاند کو دو ٹکڑے ہوتے نہیں دیکھا، اور عقل تجویز نہیں کر سکتی کہ وہ لوگ اس معجزے کو سراسر جھوٹ اور افترا خیال کر کے پھر بھی چپ رہتے، بالخصوص جب کہ ان کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ کا گواہ قرار دیا۔ اب یہ جو واقعہ ہے یہ علم حیات کی گواہی یا سائنسی شواہد کے خلاف ایک معجزے کے ہونے کے متعلق ایک حیرت انگیز روشنی ڈالنے والا واقعہ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وقت تک یہ واقعہ ایسا تھا یا ہو سکتا تھا جس کے متعلق سائنس کی گواہی مخالف ہوتی، اور اس کے باوجود سائنسدانوں کو اس کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی، کیونکہ آسمان پر رونما ہونے والے واقعات بعض زمین سے ایک طرح دکھائی دیتے ہیں مگر وہ ویسے نہیں ہوتے، کسی اور طرح سے ہوتے ہیں۔ یہ جب سے فلکیات کے ماہر فلکیات کی تاریخ پر نظر رکھ رہے ہیں وہ یہی بیان کرتے ہیں کہ بہت سے مہمے ہیں جن کو ہم خلاف قدرت سمجھتے تھے لیکن خلاف قدرت نہیں نکلے۔ بس اگر پختہ گواہی موجود ہو تو خلاف قدرت قرار دے کر اسے نظر انداز کرنا ہرگز ایک سچے انسان کا کام نہیں۔ قانون قدرت بعض دفعہ بعد میں سمجھ آیا کرتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وقت تک اس قانون کو سمجھا نہیں گیا تھا۔ اب ایسے شواہد مل رہے ہیں جن سے ثابت ہو سکتا ہے، ہو چکا ہے، میں بیان بھی کر چکا ہوں کہ چاند پر ایسا واقعہ چاند کے عملاً پھٹنے کے بغیر بھی رونما ہو سکتا تھا۔ بس واقعہ کا ہونا قطعی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں خوارق کے عادت بھی ہو تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ اللہ ایک بات کی طاقت رکھتا ہے، وہ کر سکتا ہے۔ اگر زمین پر اس کے نشان انکار کی حد سے آگے نکل چکے ہوں تو پھر کوئی معجزہ مانے یا نہ مانے اسے اس واقعہ کی حقیقت کا انکار کرنا پڑے گا۔
یہ چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھ کر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس زمین پہ بھی ایک معجزہ رونما ہونے والا ہے، اور وہ احمدیت کے غلبے کا معجزہ ہے۔ اس غلبے کے معجزے میں آپ شامل ہوں، آپ میں سے ہر وجود اپنا حصہ ڈالے، اور یاد رکھے کہ اپنے اندر جتنی بھی پاک تبدیلیاں وہ کرے گا اسی قدر خدا کی تائید اور روح القدس کی تائید اس کو حاصل ہوگی۔ تو ایسے معجزے بھی دکھا سکتا ہے جسے آج کا زمانہ خلاف حیات سمجھے، اور 500 سال یا 1000 سال کا زمانہ ثابت کرے وہ خلاف حیات نہیں تھا، مگر اس کا ہو جانا یقینی ہو۔ یہ فرق ہے فرضی باتیں کرنے والے اور حقیقی خدا کی تائید سے باتیں کرنے والوں کے درمیان۔ خدا کے بندے جب حیات کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں تو اس کا زمانہ اس کا خلاف واقعہ، اس کے خلاف حیات یعنی قانون قدرت کے خلاف ہونے کے باوجود وہ زمانہ اس کی تائید کرتا ہے کہ ایسا ہوا ضرور ہے، اگرچہ یہ خلاف قانون قدرت ہے۔ بس جو معجزہ میں آپ سے چاہتا ہوں وہ یہ معنی رکھتا ہے ہو جائے اور بظاہر اس کا ہونا ناممکن ہو۔ یہ معجزے قرآن آج بھی دکھا سکتا ہے اور ضرور دکھائے گا۔ کینیڈا کو بدلنا یعنی روحانی طور پر اس کو اللہ تعالیٰ کے منشاء کے مطابق ڈھالنا بہت بڑا معجزہ ہے۔ اتنا عظیم شان معجزہ ہے کہ حیرت ہوتی ہے کینیڈا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک نظر کر کے دیکھیں کتنا بڑا ملک ہے، کتنے بے شمار انسانیاں بستے ہیں، لیکن ان کو الہی تقدیر کے مطابق تبدیل کرنا ممکن ہے، اور آپ سب کے لیے ممکن ہے۔ نسخہ وہی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اپنے اندر ایسی تبدیلیاں پیدا کریں جو اللہ کو پسند آئیں، اور ان تبدیلیوں کے نتیجے میں اللہ قوم میں تبدیلیاں پیدا کرے، وہ آپ کی طاقت سے بڑھ کر ہیں۔ ان معنوں میں کہ آپ نیکی اختیار بھی کریں تب بھی آپ خود بخود وہ تبدیلیاں پیدا نہیں کر سکتے۔ آپ کی نیکیاں پہلے مقبول ہوں گی، آپ کی قربانیاں پہلے خدا کی نظر میں آئیں گی۔ ان قربانیوں پر جب اللہ نظر رکھے گا تو ایسی تبدیلیاں پیدا کرے گا جو آپ حیران رہ جائیں گے جو دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے، آپ کی توقعات سے بڑھ کر ہوں گی۔ بس جو باتیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ اگرچہ عجیب ضرور ہیں، مگر ان کا ہونا ممکن ہے اور ہوتا رہا ہے۔ اور وہ ابتدا میں جو مضمون میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، یعنی مالی لحاظ سے خدا تعالیٰ نے جماعت کی توفیق بڑھانی شروع کی، اس کے متعلق یہ خبر دینا کہ ایسا ہو جانا ہے، یہ تو میرے بس کی بات نہیں تھی۔ اور دنیا کے قوانین بتا رہے تھے کہ جماعت کی تو جائیدادیں لٹ رہی ہیں، لوگ احمدیوں کو غریب کرنے کے لیے ہر قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں، حکومتیں بعض جگہ ان کی تائید میں ہیں، ہر جگہ یہ مخالفت ہوئی، یہاں تک کہ معلوم ہوتا تھا کہ ان کو پیس کر صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ لیکن گزشتہ 1974 یا 84 کہنا چاہیے، 84 کے دور کے بعد آپ اگر غور کریں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جن کے اموال کو خطرہ لاحق ہوا تھا، جن کی زندگیوں کو خطرہ لاحق ہوا تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی برکتیں عطا فرمائیں، اور بہت سے ایسے خاندان ہیں جن کے نام میرے ہاتھ سے لکھے ہوئے خط اب تک ان کے پاس موجود ہیں۔ ان کو میں نے کامل یقین سے بتایا تھا، میں کہ آپ کو یہ بات عجیب دکھائی دے گی، مگر میں آپ کو اپنی تحریر سے ہاتھ سے لکھ کر بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کے حالات کو پلٹے گا، اور غیر معمولی برکتیں آسمان سے نازل ہوں گی جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بہن ہی ایسا کر کے دکھایا۔ بس خدا تعالیٰ کی قدرتوں پر یقین رکھنے کے لیے کچھ بنا ہونی چاہیے، کسی مضبوط پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر ایک انسان ایسا دعویٰ کر سکتا ہے۔ جماعت احمدیہ کی عجائب کی تاریخ جو خدا تعالیٰ سے جماعت کو عطا ہوئے، اس تاریخ پر نظر رکھ کر میں اس مقام پر کھڑا ہوں جس پر میں یقین کے ساتھ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ الہی تقدیریں ہیں جو آپ کے حق میں لازماً پوری ہونے والی ہیں۔
आपका सिर्फ इतना काम है कि अपना दामन फैलाएं और खुदा के फजलों का शुक्र अदा करते हुए जिस हद तक आपकी झोलियाँ भरी जा सकती हैं भरती चली जाएं। लेकिन खुदा ये झोलियाँ बढ़ा भी देता है। हमने तो यही देखा है, अपनी तौफीक के मुताबिक जब भी मांगा ख्याल ये था कि बस इतनी सी तौफीक है, और जब वो अता हुआ तो वो तौफीक बढ़ गई। और जब वो झोली नई तौफीक की झोली भरी तो फिर और झोलियाँ अता हुईं और तौफीकें बढ़ीं। खुदा ताला की फजलों पर लालच की नज़र रखना। मैं लालच इसलिए कहता हूँ कि इंसान एक लालची जानवर है। वो खुदा ताला के फजलों पर एक नज़र रखता है और समझता है कि बड़ा मुश्किल काम है, मगर जब वो हो जाता है तो ज़रूर उसकी लालच बढ़ जाती है, उसका दामन फैल जाता है। और फिर वो कहता है कि अच्छा लम्हा ये कर दिया तो और भी कर दे। तो जब वो और हो जाता है तो फिर आदमी हैरान रह जाता है कि ये तो मुमकिन नहीं था, ये भी हो गया, चलो कुछ और मांग लेते हैं। तो खुदा ताला की अता के अंदाज़ आपके तसव्वुर में भी नहीं आ सकते। हैरत अंगेज़ प्यारे अंदाज हैं। हर बात जो आगे बढ़कर आप नामुमकिन समझते हुए फिर भी खुदा से मांगते हैं और यकीन रखते हैं कि वो पूरी कर सकता है, उसी तरह पूरी कर देता है, बल्कि उससे बढ़कर जहाँ तक आपका तसव्वुर भी नहीं पहुँच सकता, वो अल्लाह अपने फजल से उसको पूरा करता चला जाता है। बस मैं उम्मीद रखता हूँ कि इस नुक्ते को समझते हुए अपनी झोलियाँ खुदा के हुज़ूर फैलाएँ, दुआएँ करें और वो ज़रूरी तब्दीलियाँ अपने अंदर पैदा करें जिसके बग़ैर महज झोली फैलाना काफ़ी नहीं। जब वो तब्दीलियाँ हो जाएंगी तो आपका दामन भरा जाएगा और फिर अल्लाह आपको ख़ुद नई दुआएं सिखाएगा। बड़ी मज़े मज़े की दुआएं होंगी। अब खुदा से ऐसी प्यार की बातें करेंगे कि उसके बाद उसका नशा कई दिन बाद जारी रहे कि हमने अल्लाह से ये भी कह दिया और वो भी कह दिया, मगर खुदा उन्हीं बातों को पूरा कर देगा और ऐसा ही होगा। बस मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह जमात अहमदिया कनाडा अपने अंदर एक एजाज़ी तब्दीली पैदा करेगी और ये तब्दीली देखकर सारी दुनिया इससे सबक लेगी। खुसूसियत के साथ आप पर यह फ़र्ज़ है क्योंकि हुकूमत कनाडा और कनाडा के बासर लोगों ने आपसे हमेशा हुस्न सलूक किया है। कनाडा के सिवा मुझे कभी कोई मुल्क ऐसा नज़र नहीं आया जिसने इतना शफ़क़त का सलूक जमात अहमदिया से किया हो, ऐसी शराफत के नमूने दिखाए हों, अपने बुलंद हुकूमत के मकामात से उतर कर जमात की तायीद में अपने आप को पेश किया हो। और ये मिजाज कनाडा का एक किनारे से दूसरे किनारे तक इसी तरह है। बस इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम के मज़मून को अपने सामने रखें। अगर आपने खुदा के इन बंदों का शुक्र अदा किया जिनका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, तो अज़ीदन्ना का काम अल्लाह पर छोड़ दें, वो ज़रूर आपको बढ़ाएगा और उसके नतीजे में मज़ीद शुक्र के मौक़े आपके लिए पैदा फरमाएगा। बस मैं उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हर दफ़ा जो मुझे कनाडा आने की तौफ़ीक मिलेगी, मुझे अहमदियत की सरज़मीन को बढ़ता और फैलता हुआ दिखाएगा। पहले से बढ़कर नए चेहरे नज़र आएंगे, जैसा कि जर्मनी में मुझे हमेशा ऐसा ही मालूम हुआ। जब भी मैं गया हूँ कसरत के साथ नए चेहरे दिखाई दिए हैं जो पहले कभी दिखाई नहीं दिए थे। बड़े वलवले और जोश के साथ वो जमाती कामों में हिस्सा लेते हैं। अल्लाह आपको भी इसी की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر